अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ और इस मुआहदे के हवाले से पूरी दुनिया बात भी कर रही है, नज़रें भी मरकूज़ हैं और पाकिस्तान के लिए ये यकीनन एक इंतहाई अहमियत का हामिल मुआहदा भी है और पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो पूरी दुनिया में एक बार फिर उजागर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से ये कहा जाता था कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, लेकिन अब हमने देखा कि तवातुर से और ख़ुसूसन मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की सिफारतकारी एक नेक्स्ट लेवल पर है, ये तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे और जो मुबस्सिरीन हैं, जो अच्छी तरह से फ़ॉरेन रिलेशंस को समझते हैं, वो भी इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत अच्छी जगह बना ली है। अब आते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहदे की तरफ। इस मुआहदे के हवाले से जैसा कि पहले भी कहा गया, आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया है कि ये किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ ये मुआहदा नहीं है। अलबत्ता इस मुआहदे, जिसको SMAD कहा जा रहा है, यानी स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसके तहत ये कहा गया है कि किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत दोनों ममालिक पर जारियत तस्वर की जाएगी। ये यकीनन एक नेटो लाइक, जिसका आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि जो शराकतदार होते हैं उनके ऊपर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाता है। बहरहाल इस पर पाकिस्तान में भी, सऊदी अरेबिया में भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जबकि चंद ममालिक अभी भी तशवीश का शिकार हैं और भारत इंतहाई परेशान। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं वज़ीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल साहब, पहले तो आ जाते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दरमियान ये तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है, इस पर जेरूसलम पोस्ट में भी हम देख रहे थे कि वो अपने तही इसको समझ रहे हैं, भारत अपने तही इसको देख रहा है और दोनों जगह अगर आप देखें जो मुबस्सिरीन हैं उनके, वो ये कहते हैं कि ये एक तरह से एक अखट है इजराइल और भारत के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए नादिया साहिबा, मैं अगर कोई मुबस्सिरीन या कोई भी इस तरह की कोई बात कर रहा है किसी भी एंगल से, तो वो तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हुई ना जी। क्योंकि देखिए ये तो एक म्यूचुअल या जॉइंट डेटरेंस की एग्रीमेंट है। मतलब कि अगर कोई भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ जारियत करता है तो उसका दिफा फिर एक मुल्क के ख़िलाफ़ हमला, दोनों मुल्क के ख़िलाफ़ हमला तस्वर किया जाएगा। तो ये तो है ही किसी भी हवाले से एग्रेशन का कोई पैक्ट नहीं है, ये डिफेंस का, ये इकट्ठे एक दूसरे का एज ब्रदर ममालिक दिफा करने का और डेटरेंस का एक मुआहदा है। तो देखिए ये इस तरह की सोच तो सिर्फ वही कोई रख सकता है ना जिसने इस तरह की जारहियत पहले की हो या आगे का कोई इरादा रखता हो। जिस तरह की भारत ने इस साल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की है, जिस तरह की इजराइल ने ना सिर्फ गाज़ा और फ़िलिस्तीन में जो जुल्म किया है, जो कि पिछली काफ़ी दिहाइयों में, मेरे ख़्याल से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखें तो उसकी मिसाल नहीं है। जिस तरीके का जुल्म ढाया जा रहा है, चाहे वो बम गिराना हो पूरी आबादियों पर, चाहे वो बच्चों को स्नाइपर शॉट से कत्ल या शहीद करना हो, और क्या चाहे वो बच्चों को और वहाँ की ख़वातीन और बुज़ुर्गों को भूखा मारकर, स्टार्व कर बाकायदा ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स पर हमला करके जो उन तक खाना और दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं उन पर करके हो। तो जिसने जिन ताकतों ने इस साल इस तरह की पहले से ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो मैं बिल्कुल उनकी तो अगर पर्सपेक्टिव से वो उसको इस तरह देखते हैं, वो तो तभी देखेंगे अगर उनका वही एग्रेशन का माइंडसेट हो जिसका उन्होंने दिखाया है अभी तक, जिसका सबूत उन्होंने पेश किया। ओके, अब क्योंकि आपने ये कहा ना कि म्यूचुअल डेटरेंस की एग्रीमेंट है, दिफाई नौयत की एग्रीमेंट है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को किस तरह से ये सर्व करता है? जी देखिए, इस तरह सर्व करता है कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ एक हमारा एक ताल्लुक़ जो है वो एक दीनी ताल्लुक़ है, फिर दो बरादर ममालिक हैं। हमारे ताल्लुकात की डेप्थ और नोयत ना सिर्फ उसके मुख्तलिफ पहलू हैं बल्कि बहुत गहरा एक ताल्लुक़ है। एक मजहबी, एक दीनी ताल्लुक़ है और एक हमारा अदरवाइज़ अब मुआशी ताल्लुक़ हैं, और डिफेंस हमारी कोऑपरेशन पहले भी जारी रही है और ये उसकी अगली सतह है। तो देखिए यकीनन सऊदी अरेबिया जो हमारा हमेशा से एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर रहा है,
ہمیشہ سے ایک ہمارا آپس میں ایک برادر ملک رہا ہے جو اور ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، دہائیوں سے کھڑے رہے ہیں، تو یہ اس ریلیشن کے ہی تناظر میں، بائیلیٹرل تعلق کے ہی تناظر میں یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے. یقیناً یہ سرو کرے گا. یہ ایک واضح پیغام ہے کہ جب بھی ہماری طرف اگر کوئی بھارت کی جارحیت کا سوچتا ہے یا کوئی بھی بھارت یا کوئی پاکستان کی طرف جارحیت کا سوچتا ہے، تو یہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جارحیت جب ہمارے خلاف کی جائے گی تو اس کو ہمارا برادر ملک سعودی عربیہ اپنے خلاف جارحیت تصور کرے گا، اور اسی طرح کوئی سعودی عربیہ کے خلاف جارحیت کرے گا تو اس کو ہم اپنے خلاف جارحیت تصور کریں گے. تو یقیناً اس سے جو ہمارے اجتماعی دفاع ہے اس میں بہتری آئے گی، اور یہ اس سے ہمارا جو موقف ہے، جوائنٹ موقف ہے دونوں ممالک کا، گلوبل سطح پر بھی انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگا. اچھا، تو بلال اظہر کیانی صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ کیا دیگر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ابھی کے لیے تو یہ ایک بائیلیٹرل معاہدہ ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کل اس میں اگر دونوں ممالک پاکستان اور سعودی عربیہ جو اس میں شراکت دار ہیں اس اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ میں، جی اگر کل کوئی اور ہمارا اس مثال کے طور پہ کوئی مڈل ایسٹ کے خطے سے کوئی اور برادر ملک جس کے تعلقات پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ہوں اور وہ انہی ٹرمز پہ آنا چاہے اور ہم دونوں ممالک سمجھتے ہوں کہ ہمارے اپنے بھی نیشنل انٹرسٹ سے سرو ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کل یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ابھی ایسی بات ہے. ابھی تو یہ دونوں برادر ممالک نے، ہم دونوں ممالک نے آپس میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، اپنے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک آگے یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے. اور میرے خیال سے جس طرح کا ویلکم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، پوری ہماری کابینہ کے ممبران کو جس طرح کا دیا گیا، جس گرم جوشی کے ساتھ نہ صرف ان کو ویلکم کیا گیا بلکہ جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوئی اس کے پہلے اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں، میرے خیال سے یہ بہت خوشائن بات ہے ہمارے لیے کہ ایک بہت اہم برادر ملک کے ساتھ ہم اب مزید ہماری جو ہیں تعلقات مضبوط ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہمارے سارے شہریوں کے، انشاءاللہ ہمارے پاکستانی بہنوں بھائیوں کی، بچوں کے آگے مستقبل میں اس میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بلال اظہر کیانی صاحب یہ بتائے گا، جیسے آپ نے تھریٹس کا ذکر کیا، وہ تھریٹس اسیسمنٹ کا ذکر کیا کہ جب دیگر خلیجی ممالک اگر اس میں آنا چاہیں تو ظاہر ہے دونوں ممالک اس کو کنسیڈر کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ بڑا کلیئر تھریٹ موجود ہے، اور نیکسٹ ڈور نیبر، اینڈ دیٹ از انڈیا. کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ پاکستان پر جس طرح سے ایک دشمن کی طرح ہی ہے، اور جس طرح وہ اگریشن بھی اس نے کی، اسی سال آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. سعودی عربیہ کی جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے، ان کو کس سے تھریٹ ہے؟ جی دیکھیے، میرا خیال ہے میں اس پہ زیادہ اسپیکولیٹ کرنا چاہتا، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں میرے خیال سے کہ اس سال بھارتی جارحیت، دو ایونٹس ہوئے ہیں جی اس سال، 2-3 ایونٹس ہوئے ہیں جس سے میرے خیال سے ایک تو ہماری ویسے بھی تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ چلتے آئے ہیں، دیگر اس کے پہلو ہیں. آپ نے دیکھا کتنی دفعہ پرائم منسٹر صاحب دفاعی کے علاوہ معاشی طور پر آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب بہت ریگولرلی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملتے رہے ہیں. دیگر اور تعاون کے مختلف پہلو ہیں جو آپ پچھلے سال ڈیڑھ سے بھی ریگولرلی دیکھ رہے ہیں. معاشی سطح پر بھی کوآپریشن جاری تھی اور ڈیفنس کوآپریشن ویسے بھی مضبوط ہو رہی تھی. مگر میرے خیال سے اس سال 2-3 ایونٹس ہوئے ہیں جس میں میرے خیال سے گلوبل سطح پر لوگوں کی آنکھیں مزید کھلی ہیں. سب سے پہلے جو بھارت نے جارحیت کی اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز یہ ہیں کہ بھارت کو جو جارحیت کی اس کے الٹا اس کو نقصان ہوا، اور پاکستان کو اس نے ایک ایسی پوزیشن میں ڈالا کہ پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے نہ صرف وہ جنگ جیتی مگر ڈپلومیٹک سطح پر، میڈیا کی سطح پر بھی وہ جنگ جیتی، اور ساتھ ہی ساتھ جنگ جیتتے ہوئے ایک بھی قدم غلط نہیں رکھا اور ایک رسپانسبل ریاست ہونے کا، رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا. میرے خیال سے وہ دنیا کے سامنے جن کو نہیں بھی اس حقیقت کی شدت کا پتہ تھا ان کے سامنے عیاں ہوئی. آئی تھنک ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی نصیب کی، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی دنیا میں کیری آؤٹ کیا ہے، یہ اس کے بھی ثمرات، یہ اس کے ثمرات میں سے یہ بھی ایک ثمر شامل ہے میرے خیال سے. دوسری بات یہ جس طرح کی اسرائیل نے جارحیت کی ہے، چاہے وہ فلسطین میں تھی، ریسنٹلی قطر میں تھی، اس سے پہلے ایران میں تھی، آئی تھنک اس سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی ممالک کو جو ہے ذرا اندازہ ہوا ہے کہ زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ شاید درکار ہے اس خطے میں.
امن رکھنے کے لیے اور پورے، کیونکہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ میں نہ صرف ڈیٹرنس کی بات ہوئی ہے مگر ریجن میں بھی سیکیورٹی انشور کرنا اس کے عزائم میں شامل کیا گیا ہے. تو دیکھیے اگر آپ مڈل ایسٹ کو پورے کو دیکھیں اور ساتھ افغانستان اور پاکستان کو ملا لیں تو ایک طرف دیکھیں تو اس پورے علاقے کے ویسٹ پہ ایک اگریسر ہے جو اسرائیل ہے اور ایسٹ پہ ایک اگریسر ہے انڈیا ہے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے اور انشاءاللہ آگے بلال صاحب بس آخر میں معاہدے کے نتیجے میں مزید مضبوطی پاکستان کے لیے آئی. بلال صاحب کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس چند ڈیٹیلز آئی ہیں، ایک چیز تو یہ بتائیے گا کہ یہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں اس معاہدے کی، کیا وہ آپ کے اتحادیز اور دیگر جماعتیں یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ اس کی منظوری بھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، دے آر آل آن بورڈ؟ یہ دیکھیے میرے خیال سے میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے اتحادیوں نے اس کو خوشائن سب نے ویلکم کیا ہے، اس میں کوئی اس کے اندر مطلب وہ میں کہوں گی کہ کسی نے بھی ایف این بٹ نہیں کی. ایوری بڈی از ہیپی، سارے پاکستانی خوش ہیں دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہیں. لیکن میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ساری اگریمنٹ ان کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہے کہ کیا کیا نکات ہیں اس اگریمنٹ کے؟ نہیں دیکھیے حکومت تو دیکھیے دیگر جو کوآپریشنز ہوتی ہیں وہ حکومت جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ کرتی رہتی ہے. جن چیزوں میں پارلیمنٹری اپروول درکار ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ بھی لے کے جایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے اور لیڈرشپ سطح پر بھی جماعتوں کو اعتماد میں رکھا جاتا ہے. تو دیکھیے اسی طرح یہ ایک سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کا ایک عمل جاری رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اپنے اتحادیوں سے اس کے متعلق کوئی بھی جو تفصیلات ہیں جو شیئر ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. ایک سوال جو سب پوچھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آج تو ترجمان دفتر خارجہ نے اس کے حوالے سے بات بھی کی جو انڈیا جس قسم کی باتیں کر رہا ہے. بلال اظہر کیانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس معاہدے کے تحت پاکستان سعودی عرب کو جوہری تحفظ جو ہے وہ بھی فراہم کر سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جی بات وہی ہے جو لکھی ہوئی ہے اور جو کچھ بھی اس میں شامل ہے وہ شامل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کے دفاع کے لیے پھر جو بھی ضروری ہوگا وہ کیا جائے گا. اسی طرح سعودی عربیہ اور پاکستان کے سعودی عربیہ کے خلاف کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں کے خلاف اس کو حملہ تصور کیا جائے گا اور دفاع کے لیے جو کرنا ضروری ہوگا وہ ہم ضرور کریں گے. مگر جہاں تک ہم بطور ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے ہمارا جو ایک رویہ رہا ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. بدترین بھارتی جارحیت کے سامنے بھی ہم نے ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا. ہم نے کبھی بھی اس طرح کا جنگوازم نہیں کیا, ہم نے ایکسٹریم باتیں نہیں کی جس طرح کی بھارت نے کی. تو انشاءاللہ آئندہ بھی گلوبل سطح پر ہم ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ اسی طرح کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جی جس طریقے سے ہم نے اس گلوبل سطح پر جو چینجز ہوئے ہیں ڈپلومیسی میں اس کو آج تک نیویگیٹ کیا اور اپنے سارے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ دنیا میں تعلقات کو ایک وقت میں ہم نے مزید مضبوط کیا ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, امریکہ ہو, چین ہو, ٹرکی ہو, ایران ہو, آذربائیجان ہو, دیگر جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں. اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی یہ حکومت, یہ لیڈرشپ, یہ اسی طرح انشاءاللہ آگے اس کو نیویگیٹ کر کے پاکستان کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی معاہدے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار. ویلکم بیک. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. جنرل صاحب, آپ کے نزدیک اس معاہدے کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی. بڑی بحث کی جا رہی ہے, ہر کوئی اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر رہا ہے. یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی تاریخی معاہدہ بھی ہے. پاکستان کا تشخص بھی پوری دنیا میں ویسے ہی میں کانفلکٹ کے بعد ابھرا تھا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کئی ماہ سے اس کے اوپر مشاورت ہو رہی تھی جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے, لیکن اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا جو حملہ ایران پر جو جارحیت کی اسرائیل نے اور پھر قطر پر کی اس کے بعد ہوا ہے, یا پاکستان کی جو پرفارمنس تھی میں انڈیا کے خلاف اس کے بعد یہ سوچا گیا؟ تھینک یو ویری مچ نادیہ فار دی انوائٹ. دیکھیں اس کے اکمولیٹو ریزنز ہوئے ہیں جی, بہت سارے ریزنز نے مل کر ایک اکمولیٹو ڈیسیژن ہوا ہے. اور آئی تھنک ٹو انشور دی ساورینٹی اینڈ ٹو امپروو اپان دی
اٹانومی جو ہے نا، اسٹریٹجک اٹانومی جو ہے جی، اس کو امپروو کرنے کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں. اور اس کا جو بیسک فیکٹر ہوا ہے جی، جس سے میں سمجھتا ہوں جس نے فاؤنڈیشن سیٹ کی ہے نادیہ، وہ دونوں جو زائنزمز ہیں، جوئش زائنزم ان دا مڈل ایسٹ ویسٹ ایشیا میں، اور ہندو زائنزم ان آر پارٹ آف دا ورلڈ جی. ان دونوں کی جب اپلیکیشن نے آگے ایکسپینشنسٹ اپروچ کی ہے، جب گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت، انہوں نے جب پریکٹیکل بینیفٹ دیکھیں، یہ پہلے بھی بہت عرصے سے ریزائڈ کرتی تھی یہ چیزیں، اور لیکن اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن شاید اتنی ہوئی نہیں. نقشے بھی بنتے رہے، بہت سی بات چیت ہوتی رہی، پلس بھی لے جاتی رہی، لیکن اب تو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہو گئی تھی. فاؤنڈیشن تو وہاں سے شروع ہوئی جی، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واز تھریٹنڈ آل اوور جی. اور یہ ریئلائزیشن پھر آہستہ آہستہ غازہ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی، پھر بنیان المرصوص ہوتا ہے، اور ہمارے ایریا میں اور ایک ہندو زائنزم کا جب شکل سامنے آتی ہے، تو آپ نے دیکھا سوائے 2 کنٹریز نے، کسی نے سندور کو، آپریشن سندور کو اس کو سپورٹ نہیں دیا. ایک افغانستان اور ایک پروبیبلی ساؤتھ امریکا کا ایک کنٹری تھا جنہوں نے سپورٹ کیا. باقی ریسٹ آل ور اسٹینڈنگ ود دی ٹرو نیریٹو آف پاکستان. ادھر غازہ کی وجہ سے ایک ماحول بن رہا تھا. پھر قطر والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ تو آئی تھنک دیٹ واز دی پینیکل پوائنٹ جی اس پورے اپلیکیشن کا. تو یہ جب دونوں ملی ہیں تو اچھا، پھر یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان، یہ 8 صدیوں سے تقریباً محیط ایگزسٹ کرتی ہے جی. بالکل ٹھیک. where the military to military cooperation is already there, تو we are not new to each other جی. اچھا، ایک بیک آف دا مائنڈ میں سعودی عربیہ میں ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا ملٹری میں جی، فال بیک پوزیشن، کہ اگر مین پوزیشن ہم سے انٹینیبل ہو گئی تو ہم دوسری پوزیشن پر جا کے لڑیں گے. پاکستان ہیز آلویز ریمینڈ، پہلے تو فائٹنگ پوزیشن بھی رہا، لیکن ہیز آلویز ریمینڈ فال بیک پوزیشن فار سعودی عربیہ جی. صحیح. تو جب اب دیکھا ہے کہ جس نے ہمیں سے سیکیورٹی گارنٹیز دی ہوئی تھی، واشنگٹن ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو قطر، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر قطر کو پروٹیکشن، یہ ہم نے پروٹیکشن انشور کی تھی یا ہماری ڈسٹرکشن کو انشور کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک پھر جو چیزیں تو بن رہی ہوتی ہیں جی، ڈسکشن. تو اس کا مطلب سعودی عربیہ نے بھی ایک طرح سے اپنے سیکیورٹی کے آلٹرنیٹیو جو آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پورے خلیجی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی بیسز بھی ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد کے اندر فورسز بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب امریکہ کو بھی یہ ایک کلیئر پیغام دیا ہے سعودی عربیہ نے. جی بالکل. دیکھیں نا، آپ امریکہ کے ساتھ کیوں جڑے ہیں؟ پہلے ہم سعودی عربیہ کے اگر آپ شوز میں گھسیں تو امریکہ کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں، ایک تو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، دوسرا اسرائیل سے ان کو پروٹیکشن دے گا. یہ کرول ورلڈ ہے جی، ریئل پولیٹکس ہے نادیہ. پہلے ایک انوائرمنٹ آف تھریٹ کریٹ کی جاتی ہے. ہم بڑے عجیب فینومیناز دیکھتے ہیں، کبھی ISIS بن جاتا ہے، کبھی ISIL بن جاتی ہیں. احمد شرح کبھی ٹاپ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، پھر وہی سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. ود آل مائی ریسپیکٹ، میں ایگزامپلز کوٹ کر رہا ہوں. بالکل. تو یہاں پہ فینومیناز تو مجھے تو ہمیشہ یہ کنٹرول کیاس ہی لگا. بٹ اینی ویز، ایک تھریٹ کریٹ کی جاتی ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، پھر آپ کو بتایا جائے کہ ہم آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے. تو وہاں سے اسرائیل کے خلاف بھی ایک پروٹیکشن، امریکہ سے جڑنے کے بعد وہ سمجھتے کہ شاید اسرائیل سے ہمیں پروٹیکشن ملے گی. پھر وہ پہلے تو اگنور کرتے رہے چیزوں کو کہ غازہ جل رہا ہے یا جو بھی چیزیں ہو رہی تھی انفارچونیٹلی، بٹ دس از ناؤ ریالٹی. بٹ اب جب انہوں نے انشور کر لیا، اب یہ چیز یقین ان کو ہو گیا کہ دس پروٹیکشن از نو مور اویلیبل، تو دے ہیو ٹیکن دا ڈیسیژن جی. وہ عطا ترک صاحب نے کہا تھا نا کہ سوورینٹی از ناٹ گیون، اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن. تو بس ناؤ دے ہیو ٹیکن اے ڈیسیژن ٹو انشور دیئر سوورینٹی. اچھا، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی جو مغربی مبصرین ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آوازیں آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اگریمنٹ ہوئی ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان، اس میں اسرائیل کے خلاف اگر کبھی جانا پڑا تو سعودی عربیہ کم از کم کبھی بھی اگری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ امریکہ کا ساتھ دے گا. مطلب ہر قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں اس وقت آ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دس واز دا پوائنٹ جس وقت قطر کے اوپر ہوا ہے کہ اٹس ناؤ ٹائم کہ آپ اپنے دوسرے سیکیورٹی آپشنز کو ایکسرسائز کریں. نادیہ، اس کا کانٹیکسٹ ذرا ٹھیک کرتے ہیں جی. اس کا کانٹیکسٹ یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی ون. اسرائیل کی تو ہم دیکھیں نا، ویسے ایگزامپل کر رہے ہیں کہ تھریٹ وہ ہے، تھریٹ وہاں سے ملی ہے. اٹ از ناٹ اگینسٹ کہ ہم اسرائیل کے خلاف اٹیک کر دیں گے یا اسرائیل کے خلاف. اسرائیل لیٹ سے کہ جب سعودی عربیہ پہ میزائل فائر کر دیتا ہے یا سعودی عربیہ میں کوئی پراکسی کو اپنا ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، تو کیا سعودی عربیہ اپنا ڈیفenس بھی نہیں کرے گا؟ دس از میوچل ڈیفenس. اوکے.
इट इज इन द डिफेंसिव डोमेन. अब डिफेंस की फिर अपनी फॉर्म्स हैं कि आप कितना अग्रेसिव डिफेंस लेते हैं, आप प्रीएम्पशन में जाते हैं, आप किस चीज में जाते हैं. दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय आवर पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दैट इज सऊदी अरेबिया. थ्रेट हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे. हमें पता होगा कि सऊदी अरेबिया इज लुकिंग what kind of sport is looking at what kind of sport वो मांगना चाह रहे हैं हमसे. सही. वो हम इसी तरह अपना उसको बताएंगे कि हम सऊदी अरब से क्या हमारी थ्रेट है, क्या हम मांगना चाह रहे हैं. और कई दफा हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स एक थ्रेट को थ्रेट समझे ही नहीं, कि वो एक का अपना व्यू हो, दूसरे का अपना व्यू हो. लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर है. देखिए ना, सऊदी अरेबिया जब पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करे तो उसे पता है कि इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहां से है. इट इज इंडिया ओनली. हमारा न्यूक्लियर उस पे है. तो अगर इतना तो वो अभी नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं इंडिया के खिलाफ तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर हांगकांग ने आपके ऊपर कोई पत्थर फेंका तो वो मैं रोक लूंगा. इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट. जनरल साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. वेलकम बैक. इन फोकस हैं दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब. भारत क्यों इतने ज्यादा मखमसे में है, इतनी परेशानी क्यों लाहक है, इस कदर इस पर बात हो रही है. एंड दे आर सेइंग कि दे हैव टू लाइक लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी. व्हाई? नादिया, टुडे वी आर फेसिंग अ भारत, इस दुनिया जो कन्फ्रंट जिस भारत को कर रही है वो हाईली स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड एंड फेल इन ऑल स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. अपने पे बुरी तरह फेल हो रहे हैं. ये भारत जो ह्यूब्रिस अप्रोच में अपने गवर्नमेंट में आके कहा करता था कि पाकिस्तान इज इररिलेवेंट, हम तो क्वाड का हिस्सा हैं, हम तो एससीओ का हिस्सा हैं, हम तो मेजर अलाइज हैं अमेरिका के, हम ये हैं वो हैं, हम पाकिस्तान तो है ही नहीं. टुडे अल्हम्दुलिल्लाह उसका सारा जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो कंफ्यूज हो गया, बिकॉज एक हेट बेस्ड आइडियोलॉजी, एक जेनोसाइडल कह ले या आप एंटी ह्यूमन, बिकॉज दे हैव टू बी रीह्यूमन. उनको तो ह्यूमैनिटी से ही दूर चले गए हैं. उसकी एप्लीकेशन की वजह से वो बिल्कुल ही खोखला, बाहर से पहले खोखला हुआ है, अब देखिएगा वो अपने इंटरनल रिफ्ट्स की नजर हो रहा है. आप अपोजिशन लीडर्स को ये गोदी मीडिया पे ना जाए नादिया, ऑन ग्राउंड में लोगों से, मेरी भी चंद लोगों से बात हुई है, दे आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट कि इतना हमें बताया जाता है, ड्रामा करते हैं, फिर आपको छलांगे मारनी पड़ती है. बट एनीवेज उनको गुस्सा तो चढ़ना था जी. जो अखंड भारत के या पाकिस्तान को आइसोलेट करने के उनके सारे एफर्ट्स थी वो सारी खत्म हो गई. टुडे भारत इज नोन एज अ ट्रांसनेशनल टेररिज्म. उनका जो है टॉप पॉलिटिकल टूल बन गया जी, थ्रू प्रॉक्सीज, यूज ऑफ प्रॉक्सीज. तो पूरी दुनिया को उनका, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान, चेहरा तो नजर आ गया है भारत का, बिल्कुल खुल के नजर आ गया है. कमीलियन स्टेट है ना नादिया, कमीलियन स्टेट है वो. गिरगिट को अब कितनी दफा, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम ना. तो वरना देखे ना, 2 कंट्रीज ने इनको सपोर्ट किया, बाकी सारे उनके, किसी ने उनके नैरेटिव को नहीं लिया. पहले अच्छी भली सपोर्ट आ जाती थी, अमेरिका ने भी उसको रद्द कर दिया. तो आई थिंक इस वक्त उनको गुस्सा तो चढ़ना है. ऊपर से फिर लीवरेजेस जो अभी सऊदी अरेबिया की हैं, इकोनॉमिक लीवरेजेस विद भारत समझ रहा था कि जी मैं ओआईसी में भी पहुंच जाऊंगा, मिडिल ईस्ट के साथ भी मेरे बेस्ट ताल्लुकात होंगे. देखिए ना, जब भी पाकिस्तान के साथ वो वॉर कर देंगे, कोई भी कंट्री वॉर करती है तो वो एनवायरनमेंट पहले देखती है कि क्या है, वेस्ट किधर खड़ा है, मिडिल ईस्ट किधर खड़ा है, कहां से सपोर्ट है. टुडे पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ चाइना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ टर्किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया. और अमेरिका के साथ हमारे पार्टनरशिप रिलेशनशिप बेहतर हो रही है. और ये रिलेशनशिप हमारी अब पार्टनरशिप में बदल चुकी है, कम से कम इन 3 कंट्रीज का. फिर अजरबैजान खड़ा और बहुत से ममालिक खड़े हैं. वेस्ट पूरा भी इन दी पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट, वेस्ट अपरेंटली तो नजर आता है अमेरिका के साथ बातचीत करता हुआ, लेकिन जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, ये बॉटम टू टॉप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, अवाम में ज्यादा है और लीडरशिप जुड़ गई है अवाम के साथ. पहले होता था कि लीडरशिप टॉप जुड़ा होता था, बॉटम खाली होता था, अवाम कभी उस पॉलिसी के साथ नहीं जुड़ते थे. जैसे अभी अफगानिस्तान में हमने जो लास्ट वॉर्स की हैं, अवाम ने कभी उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट 50-50 रहे हैं, कभी वो पूरी तरह उस. लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ओवरऑल आप कहते हैं कि ये एक बेहतरीन मुआहदा है और पाकिस्तान इससे अच्छी और चीज नहीं हो सकती. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अस नादिया कि हाउ क्राफ्टली we take advantage of this environment. Unfortunately अभी जो strategic environment और मालियो है वर्ल्ड में, वो थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है जी. तो हमने इसको अभी लॉन्ग टर्म, जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद ने कहा है, उसकी जो ट्वीट उन्होंने की उसका एंड में अबद तक, यानी कि ताहयात. तो they are looking at this partnership for a
generations to come, اور into بالکل moving بالکل into the generations. بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ آج منسٹر نے بھی کہا اور دیگر بھی آپ نے بیان دیکھے ہوں گے کہ حرمین شریفین پر تو یعنی کہ جو حرم ہے اس کے اوپر تو ہم سب کی جانیں بھی قربان ہیں. تو اس لیے یہ دفاعی جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اور بہت سارے نکات ہیں جس پر بحث کی جا رہی ہے. ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے امریکہ کے حوالے سے. کیا اس دفاعی معاہدہ جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا اس کا یہ ری ایکشن تھا جو صدر ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ رات سٹیٹمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے چائنیز فارن منسٹری کی جانب سے اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے. اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ باگرام ایئر بیس جو افغانستان میں ہے اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ بیس 1 گھنٹہ فاصلے پر ہے چائنا کی اس جوہری فیسلٹی سے جہاں پر وہ اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں فارمر ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. منصور صاحب, آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. باگرام ایئر بیس حاصل کرنے کی کوشش, اس کے مقاصد کیا ہیں اور ساتھ ہی چائنا کا مینشن ہونا اور پھر چائنیز فارن منسٹری کی جانب سے اس بیان کو ریجیکٹ کرنا. جی بالکل نادیہ, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو بیان ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آف دا کف سٹیٹمنٹ ہے یا ریمارکس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل ہے ڈپلومیسی کا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل ہے لیڈرشپ کا کہ وہ اس طرح کے ریمارکس دیتے رہتے ہیں جس سے وہ اپنی انٹینشنز, اپنی اسٹریٹجی کی ڈائریکشن کو بھی انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ میسیجنگ بھی کرتے ہیں. اور اس معاملے میں چونکہ اس ریجن میں یو ایس اور نیٹو کی فوجوں کے انخلا کے بعد سے چائنا نے افغانستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو کافی مستحکم کیا ہے ریجنل سٹیبلٹی کے دائرے میں. تو پریزیڈنٹ, اور ابھی چونکہ چائنا کی طرف سے بھی میسیجنگ کی گئی جب SCO کا انعقاد ہوا اور اس کے بعد 1 دن بعد ہی چائنا نے ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ بھی کی وہاں پہ, وکٹری پریڈ. تو وہ اب ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان جو آنا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان آنا, یہ اس رائیولری کو جو میجر پاور رائیولری افغانستان میں 1970s کی دہائی سے موجود ہے اسی کی غمازی کرتا ہے کہ ایک اور نئی جو رائیولری یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے. لیکن جہاں تک جو اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ چائنا نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے, لیکن میری بھی کچھ افغانستان سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی. میرے اپنے بھی ویوز یہی ہیں کہ یہ بہت مشکل نظر آتا ہے یا بہت کافی ناممکن کی حد تک جاتا ہے میرے خیال میں تو, لیکن کافی مشکل نظر آتا ہے کہ افغان طالبان جو کہ جن کی ساری سٹرگل 2001 سے لے کر 2021 تک اور بڑے سخت حالات سے گزرے وہ سٹرگل مرکوز تھی اس نقطے پر کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہو, افغانستان سے فورن آکوپیشن کا خاتمہ ہو. صحیح. کسی قسم کی فارمل آکوپیشن چاہے وہ بگرام کو ہینڈ اوور کرنے کی حد تک بھی ہو, میرا خیال ہے ان کی حکومت کا اس قسم کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. اور اگر یہ پاسبلٹی ہوتی تو وہ 2021 یا 22 میں ہی کوئی ایسی ڈیل کر کے کچھ لمیٹڈ سطح پر بٹھا دیتے کچھ افواج کو. اس وقت تو انہوں نے ٹرکش فوج کے ہاتھ میں, جو ٹرکش جو نیٹو کا پارٹ تھے, افغان کابل ایئرپورٹ کو کنٹرول کر رہے تھے, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہاں سے تمام افواج جو ہیں چاہے وہ مسلم کنٹری کی افواج ہیں نیٹو کے انڈر وہ نکل جائیں گی. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے نا میسیجنگ کی حد تک تو ہے یہ اسٹیٹمنٹ, اور پریکٹیکلی مجھے اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ طالبان ہمیشہ سے ہی بیرونی فوج کے موجودگی کے اگینسٹ رہے ہیں, لیکن کیا جو حالات ہیں اس وقت ان کے جس میں اکانومی کی حوالے سے اور وہ جو سب کچھ فریز ہے, جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں وہ فارمل تعلقات نہیں, ابھی تک ان کی ریکگنیشن نہیں ہوئی ہے, اس کے ایوز ایک فارمل باگرام بیس آپ کو لگتا ہے وہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیا ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ اگر فرض کریں افغان طالبان ایگری کر جائیں کہ وہ بیس ہینڈ اوور کرتے ہیں تو کیا یو ایس جو ہے وہ افغان طالبان سے جو ڈیمانڈز کر رہا ہے اتنے سال سے,
کہ وہ انکلوسیوٹی لائیں, کانسٹیٹیوشنل فریم ورک لائیں, ہیومن رائٹس کی پاسداری ہو, ویمن رائٹس ہوں, گرلز ایجوکیشن ہو, کاؤنٹر ٹیررزم میں جو افغان طالبان کے کوئی اگر یہاں پہ ٹیررسٹ گروپس کی سپورٹ ہے, ٹی ٹی پی, ای ٹی آئی ایم یا القاعدہ ٹائپ گروپس کو, تو اس کے اوپر جو ان کی آبزرویشنز یا آبجیکشنز ہیں تو کیا وہ اچانک ختم ہو جائیں گی اگر وہ اس قسم کی ڈیل ہو جائے؟ تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ٹرمپ نے ایک میسیجنگ کی ہے, اور میسیجنگ انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر یا اس ریجن کے اندر, سینٹرل ایشیا کے اندر یو ایس جو ہے ایک اسٹرانگ رول پلے کرنا چاہتا ہے. یو ایس جو ہے موجود ہے اور یو ایس کی نظریں ہیں اس علاقے پر. اور چائنا کا رائز جو ہے, یا چائنا کا جو اکنامک فٹ پرنٹ جو انکریز ہوا ہے افغانستان میں یا سینٹرل ایشیا کی طرف ہو رہا ہے, یا ایس سی او کے ذریعے چائنا اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھا رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کی میرا خیال ایک کوشش ہے. Can this be also a reaction to the agreement that is signed between Pakistan and Saudi Arabia? پارٹلی ہو سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو in that interaction he touched upon various issues and Bagram was one of the issues. جو مڈل ایسٹ کی جو ڈائمینشنز ہیں, جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ڈیفنس اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگری ہوئی ہے, اس کی پھر بیک گراؤنڈ بہت فرق ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ بہت عرصے سے ایک ڈیفنس کوآپریشن میں تھے, اور جو ابھی ریسنٹلی حالات ہوئے مشرق وسطیٰ میں, جس کے بعد جو ہے یو ایس جو ہے, جو اسرائیل کا بھی ایلائی ہے, جو سعودی عرب کا بھی ایلائی ہے, اور دیگر عرب ممالک کا بھی ایلائی ہے, قطر کا بھی, ان کی طرف سے ایک بہت کولڈ ایٹیٹیوڈ یا کولڈ رسپانس دیا گیا ٹو اسرائیل ایگریشن. تو سعودی عرب نے اور عرب ملکوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب وہ کس طرف جاتے ہیں. اور پاکستان انڈیا کا جو 4 دن کا جو مارکہ ہوا تھا مئی میں, اس کے بعد سے جو پاکستان کی بڑھتری نظر آئی ہے, اور اس میں آپ یہ بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کا جو رول تھا. تو میرا خیال ہے عرب ورلڈ جنرلی اور سعودی عرب نے پرٹیکولرلی یہ فیصلہ کیا. اور آپ بڑے دیکھیں جو جب وہ ہوا ہے سب کچھ, تو جو ڈیلائٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس کے فیس پہ, یا جو ڈیلائٹ پاکستان کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے, بالکل کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور مزید تفصیلات ابھی سامنے آئیں گی اور اس پر مزید بات ہوگی. بٹ نیور دی لیس, بالکل ٹھیک کہا امبیسڈر صاحب نے کہ دیٹ ڈیلائٹ از شون آن دا فیسز آف بوتھ دا لیڈرشپ آف بوتھ کنٹریز. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.